کہ पंजाब में असातिज़ा का काल पड़ गया। पंजाब भर में असातिज़ा की 77,818 आसामियां खाली। फैसलाबाद में 2064, झंग में 1,739 असातिज़ा की आसामियां खाली। चिन्योट में 1,010, टोबाटेक सिंह में 1,689 आसामियां खाली। असातिज़ा की कमी के बायस स्कूलों में तालीमी निज़ाम मुतासिर होने लगा है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। पंजाब में असातिज़ा का कॉल पड़ गया। पंजाब भर में असातिज़ा की 77,818 आसामियां खाली। फैसलाबाद में 2,064, झंग में 1,789 असातिज़ा की आसामियां खाली हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे जुनेद रियाज से। जी अपडेट कीजिएगा। जी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 77,818 असामियाँ जो हैं वो असातिज़ा की खाली हैं। इसमें प्राइमरी टीचर, एलिमेंट्री टीचर और हायर सेकेंडरी टीचर जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, असातिज़ा की भर्ती जो है वो स्कूलों में नहीं हो सकी और दूसरी जानब असातिज़ा की कमी होने के बायस जो है वो स्कूलों में तालीमी निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। और नया तालीमी साल क्योंकि अगस्त से शुरू हो रहा है और इस वक्त भी स्कूलों में असातिज़ा कम है, जिसकी वजह से नाहम दहम के जो तलबा हैं उनको इम्तिहानात की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में 3,800 से ज़ायद असामियाँ जो हैं असातिज़ा की खाली हैं, जिनके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो साइंस टीचर और अरबी टीचर और फिज़िकल टीचर भर्ती किए जाना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि मज़कूरा असातिज़ा की किल्लत की वजह से जो है स्कूलों में पढ़ाई का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और इस हवाले से पंजाब स्कॉलर्स यूनियन के जो सदर हैं अकरम सियाल, उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये मुतालबा किया है कि फिलफौर इन असामियों पर असातिज़ा की भर्ती की जाए। लेकिन जैसा कि सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा था कि अब आइंदा आने वाले दिनों में असातिज़ा की भर्तियाँ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं बल्कि जो आर्जी बुनियादों पर की जाएंगी और लोकल भर्तियाँ की जाएंगी ताकि हुकूमत के ऊपर पेंशन का बोझ जो है वो कम किया जा सके। इस पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया और असातिज़ा का कहना है कि इससे तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर होगा और असातिज़ा की भर्तियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर ही की जानी चाहिए। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का यह मौक़िफ़ है कि असातिज़ा की भर्तियों का मामला जो है वो ज़ेरे गौर है और इस हवाले से कैबिनेट से मुशावरत जारी और जो ही मंजूरी मिलेगी उस हिसाब से असातिज़ा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम को कैसे मुमकिन बनाया जाए। तालीमी इदारों में मनशियात की निशानदही के लिए बनाया गया हेल्थ प्रोफाइल मंसूबा फ्लॉप हो गया। किसी भी तालीमी इदारे में तलबा की हेल्थ प्रोफाइल का रिकॉर्ड न बन सका। आपको बता रहे हैं तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम को कैसे मुमकिन बनाया जाए। तालीमी इदारों में मनशियात की निशानदही के लिए बनाया गया हेल्थ प्रोफाइल मंसूबा फ्लॉप हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताएगा मंसूबा फ्लॉप हो गया। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल रिकॉर्ड मुरतब करने का प्लान बनाया गया था जो कि फ्लॉप हो गया है और इसका मकसद ये था कि मालूम किया जाए कि किस तालीमी अदारे में कितने बच्चे मंशियात के आदी हैं, मंशियात को किस तरह से रोका जा सकता है तालीमी अदारों में और तमाम बच्चों के रिकॉर्ड के साथ उनका मंशियात के आदी होने या ना होने का रिकॉर्ड जो है वो भी मुंसलिक करना था। इस हवाले से तमाम तालीमी अदारों को, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उनको कहा गया था कि बच्चों का हेल्थ प्रोफाइल मेनटेन करें जिसमें बच्चों की हाइट, उनकी एज, उनका तमाम मेडिकल रिकॉर्ड के साथ साथ उनके मेडिकल टेस्ट जो थे वो भी होना थे ताकि अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने ऐसे तलबा हैं जो कि मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मंसूबा अपने पाए तकमील को नहीं पहुंच सका। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस हवाले से ताहाल कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा सका कि कितने बच्चे मंशियात के आदी हैं। कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया जा सका बच्चों का जिससे ये मालूम हो सके कि तालीमी अदारों में वो बच्चे मंशियात के आदी हैं या नहीं। इस हवाले से हुकूमत ने एक परफार्मा जारी करके अपना जो काम था वो निपटा दिया, लेकिन तालीमी अदारों ने उसको ना तो मुकम्मल किया, ना हेल्थ की टीमों ने उन तमाम के बच्चों के मेडिकल टेस्ट किए, ना इनके ब्लड टेस्ट हो सके और इस हवाले से ये मंसूबा शायद कोरोना की नजर हो गया। मंसूबा कोरोना की नजर हो गया, फ्लॉप हो गया। जहांगीर अशरफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 6 मरीज जान बहक हो गए। मजीद 81 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। जी बिल्कुल, कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 6 मरीज जान बहक हुए। मजीद 81 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کورونا کے وار پر وار جاری ہیں۔ ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں 6 مریض جاں بحق ہوئے، 81 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 67 افراد میں کورونا مثبت آیا ہے۔ جنگ سکول کھولنے کے بعد کورونا سیمپلنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 3 فروری سے 17 فروری تک سکولوں میں کورونا سیمپلنگ کی جائے گی۔ سیمپلنگ احمد پور سیال، 18 ہزاری، شورکوٹ اور جھنگ کے سکولوں میں کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ میں سکول کھلنے کے بعد کورونا سیمپلنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 3 فروری سے 17 فروری تک سکولوں میں کورونا سیمپلنگ کی جائے گی۔ سیمپلنگ احمد پور سیال، 18 ہزاری، شورکوٹ اور جھنگ کے سکولوں میں کی جائے گی۔ سکول کھلنے کے بعد کورونا میں سیمپلنگ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جھنگ میں سکول کھلنے کے بعد کورونا سیمپلنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 3 فروری سے 17 فروری تک سکولوں میں کورونا سیمپلنگ کی جائے گی۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جھنگ میں کورونا سیمپلنگ کے لیے 18 سکول نامزد ہوئے۔ اسکولوں سے 100 بچوں کے سیمپل لیے جائیں گے۔ سیمپلنگ میں احمد پور سیال، 18 ہزاری، شورکوٹ اور جھنگ کے سکولوں میں کی جائے گی۔ فیصل آباد جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں حاملہ خواتین کو ڈیلیوری کی سہولت تو موجود مگر نومولود علاج کی سہولت سے محروم۔ نرسری وارڈ نہ ہونے کے باعث نومولودوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے عزادار حسین سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جنرل ہسپتال غلام آباد میں روزانہ تقریباً 15 سے 20 حاملہ خواتین کو ڈیلیوری کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور ایسے میں یہاں پہ جو نومولود پیدا ہو رہے ہیں تو انہیں علاج معالجے کی سہولیات کے حوالے سے فقدان کا سامنا ہے۔ ایسے مریض جو کہ نومولود پیدا ہو رہے ہیں ان کی حالت سیریس ہے، انہیں الائڈ یا ڈی ایچ کیو اسپتال لے کر جانے پر مجبور ہے۔ ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی سر، کیا کہیں گے نرسری وارڈ کے بارے میں؟ جی، اس ہسپتال میں نرسری وارڈ بالکل نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو بچے معذور ہوتے ہیں یا ان کو نرسری کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو نرسری وارڈ کی یہاں پہ سہولت میسر ہونی چاہیے، جو یہاں پہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جنرل ہسپتال سے نکل کے الائڈ ہسپتال یا سول ہسپتال میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ہماری حکومت، اس میں یہ نرسری کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ بالکل، نرسری کی جو سہولت ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ اس طرح جو نومولود ہیں ان کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، اور الائڈ یا ڈی ایچ کیو اسپتال منتقلی تک جو نومولود ہیں وہ فوت بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد ڈاکٹر اعجاز اختر سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جن حاملہ خواتین کی حالت سیریس ہوتی ہے اور یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے جو نومولود ہیں یہ پری میچور ہوں گے، تو انہیں پہلے ہی الائڈ یا ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں آبادی کیسے کنٹرول ہو؟ خاندانی منصوبہ بندی کون کروائے؟ خاندان منصوبہ بندی کا محکمہ بہبود آبادی بدحالی کا شکار ہے۔ محکمے کے 94 دفاتر کرائے پر اور کرایہ کئی مہینوں سے واجب الادا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں آبادی کنٹرول کیسے ہو، خاندانی منصوبہ بندی کون کروائے؟ خاندان منصوبہ بندی کا محکمہ بہبود آبادی بدحالی کا شکار ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، آئندہ 37 سال میں پاکستان کی آبادی 2 گنا ہو جائے گی، اور اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خاندانی منصوبہ بندی کے لیے محکمہ بہبود آبادی کام کر رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ محکمے کی صورتحال اس قدر پتلی ہے کہ فیصل آباد میں موجود 94 دفاتر کرائے پر ہیں، اور ان کا کئی مہینوں سے کرایہ بھی ادا نہیں ہو سکا۔ یہاں تک کہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا دفتر ہے یہاں پر میرے عقب میں موجود ہے، یہ بھی کرائے پر ہے، جس سے نظر یہ آتا ہے کہ محکمہ بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جگہوں پر دفاتر موجود ہیں ان کی زب و حال کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر عام طور پر خاندانی منصوبہ بندی کے لیے افراد کی جانب سے رابطہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ چک جھمرا کی تحصیل سمیت کئی تحصیلوں میں جو حکومت کی جانب سے بجٹ دیا جاتا ہے اس کی بھی عدم فراہمی کے باعث مختلف سینٹرز جو ہیں وہ اپنی بہتر انداز میں ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے۔ محکمے کو کئی سالوں سے افسران اور ملازمین کی ضرورت ہے، اور ان کی ریکروٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی، جس سے فیصل آباد میں محکمہ بہبود آبادی غیر فعال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جی، محکمہ بہبود آبادی اس وقت جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے۔ رمضان مرزا، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پارٹنر سکولوں میں اینٹی ہراسمنٹ پالیسی نافذ کر دی۔ سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے بوسو کنار پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ سکولوں میں جنسی لگاؤ کے برتاؤ کا اظہار کرنا بھی ہراسگی تصور ہوگا۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پارٹنر سکولوں میں اینٹی ہراسمنٹ پالیسی نافذ کر دی۔ سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے بوسو کنار پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ سکولوں میں جنسی لگاؤ کے برتاؤ کا اظہار کرنا بھی ہراسگی تصور ہوگا۔ سکولوں میں جنسی لگاؤ کے برتاؤ کا اظہار کرنا بھی ہراسگی تصور ہوگا، جبکہ سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے بوسو کنار پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ مزید تفصیلات لیں گے اکمل سومرو سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے اپنے پارٹنر اسکولوں میں اینٹی ہراسمنٹ پالیسی نافذ کی گئی ہے، اور اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو پروٹیکشن فراہم کی جائے، اور اس حوالے سے پیف حکام کی جانب سے پارٹنر اسکولوں کے سربراہان کو یہ کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے بوسو کنار پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی، جبکہ اسکولوں میں جنسی لگاؤ کے برتاؤ کا اظہار کرنا بھی ہراسگی تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو جنسی استحصال سے متعلق تربیت دینا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری اسکولوں کے سربراہان پر ہوگی کہ وہ بچوں کو جنسی استحصال سے متعلق تربیت فراہم کریں، جبکہ پارٹنر اسکولوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر مڈل کلاس میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کلاس رومز بنائیں، اور اسی طرح اسکول کی حدود کے اندر کلاس رومز میں CCTV کیمروں کو نصب کیا جائے، جبکہ اسکول انتظامیہ کے عملے پر بھی یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ کلاس روم کے علاوہ اکیلے میں بچوں کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ پیف حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اینٹی ہراسمنٹ پالیسی پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، اور اس حوالے سے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ فیسکو میں لاکھوں روپے کا الیکٹریکل میٹیریل کی چوری پر ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری کمیٹی حقائق سامنے لے آئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیسکو میں لاکھوں روپے کا الیکٹریکل میٹیریل کی چوری میں ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری کمیٹی حقائق سامنے لے آئی، کون سے ملازمین ملوث ہیں، کس طرح کمپنی کو لاکھوں کا چونا لگایا گیا ہے، اسی حوالے سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ کون سے ملازمین ملوث ہیں اور کس طرح کمپنی کو لاکھوں روپے کا چونا لگایا گیا، اسی حوالے سے اپڈیٹس لیں گے اویس علی سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل فیصلہ آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں لاکھوں روپے مالیت کا الیکٹریکل سامان چوری ہونے کا انکشاف جو ہے وہ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے انکوائری کمیٹی نے جو ہے وہ تمام تر حقائق سامنے لے آئی ہے کہ فیسکو میں جو ہے وہ ملازمین کی جانب سے 7 لاکھ روپے کا جو الیکٹریکل سامان ہے وہ مختلف دفاتر سے چوری کر کے اس کو جو ہے وہ فروخت کیا گیا ہے۔ الیکٹریکل سامان چوری کرنے والوں میں SDO زرگام عباس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائن سپرنٹینڈنٹ قمر عباس، لائن سپرنٹینڈنٹ فرسٹ سجاد اختر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائن سپرنٹینڈنٹ سیکنڈ محمد واحد جو ہیں وہ شامل ہے، جن کی جانب سے مختلف دفاتر سے 7 لاکھ روپے کا جو سامان ہے الیکٹریکل کا اس کو چوری کر کے جو ہے وہ فروخت کیا گیا ہے۔ انکوائری کمیٹی کی جانب سے ان تمام تر جو 4 ملازمین ہیں ان کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے، مگر تاحال ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی سامنے نہیں لائی گئی، اور نہ ہی چوری ہونے والا جو سامان ہے اس کی ریکوری سے متعلق۔ بہت شکریہ اویس علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں کسٹم انٹیلیجنس کی اسمگلنگ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی۔ مسلم پرنٹنگ انڈسٹری سے 27,000 کلو گرام نان کسٹم پیڈ کپڑا برآمد کر لیا گیا۔ کپڑے کی مالیت 7 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، فیصل آباد میں کسٹم انٹیلیجنس کی اسمگلنگ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ کارروائی کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر آگاہ کیجیے گا۔ جی کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور نان کسٹم پیڈ کپڑے کی ایک بڑی کھیپ پکڑ لی گئی۔ کسٹم حکام کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر مسلم پرنٹنگ انڈسٹری پہ چھاپا مارا گیا، جو کہ ایک ڈائنگ فیکٹری ہے، تو وہاں سے درآمدی شفون کپڑے کی ایک بڑی کھیپ تھی جو کہ وہاں پہ موجود تھا۔ اس حوالے سے مالکان سے جب دستاویزات طلب کی گئیں تو وہ کسی بھی قسم کی دستاویز یا اس کپڑے کے قانونی اور درآمدی ڈیوٹیاں جمع کروانے کا کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکے، جس پر یہ 27,000 کلو گرام جو کپڑا تھا وہ کسٹم حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ کسٹم حکام کے مطابق جو برآمد شدہ کپڑا ہے اس کی مالیت 7 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، اور اس پر کسٹم ڈیوٹی نان کسٹم پیڈ کپڑے کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی ہے۔ عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
सहेली के कत्ल का मुकदमा थाना साहियावाला में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा भाई की मुद्दत में 4 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ लड़की ने फायरिंग करके सहेली को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। तो आपको बता रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ लड़की ने फायरिंग करके सहेली को कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली थी। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कि सहेली के कत्ल का मुकदमा थाना साहियावाला में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा भाई की मुद्दत में 4 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ लड़की ने फायरिंग करके सहेली को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। चिन्योट में कार चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शाजी मोटर से चोर कार चोरी करके फरार हो गया। कार मालिक ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से चोर को पकड़ लिया। शहरियों और मालिक ने चोर की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर से राबिता कर रहे हैं, आपको अपडेट करें। चिन्योट में कार चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शाजी मोटर्स से चोर कार चोरी करके फरार हो गया। कार मालिक ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से चोर को पकड़ लिया। शहरियों और मालिक ने चोर की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो आपको बता रहे हैं, शहरियों और मालिक ने चोर की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में दौरान सर्विस शहीद और फौत पुलिस एहलकारों के अहल खाना नजरअंदाज होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे तैयब मकबूल से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के हुकाम ने आम साइलिन की तरह अपने ही महकमा के और अपने ही शहीद होने वाले पेटी भाइयों और दौरान सर्विस फौत हो जाने वाले पेटी भाइयों के अहल खाना को भी बेयारो मददगार छोड़ दिया है। आज से चंद अरसा कबल जो पंजाब असम्बली है, वहाँ पर MP अनीज़ा फातिमा की जानब से ये सवाल उठाया गया था कि पंजाब भर में कितने पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और कितने एहलकार ऐसे हैं जो दौरान सर्विस मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियों की वजह से लुकमा अजल बन चुके हैं, जाँ बहक और फौत हो चुके हैं। उनके फैमिली क्लेम की मद में उनके कितने बच्चों को नौकरियाँ दी गई हैं। क्या 20 साल के दौरान फौत हो जाने वाले और शहीद होने वाले तमाम एहलकारों के बच्चों को नौकरियां फराहम कर दी गई हैं। इस पर जो पंजाब असम्बली की जानब से IG पंजाब से ये जवाब तलब किया गया था कि इस हवाले से पंजाब भर से तफसीलात अरसाल की जाएँ। फैसलाबाद पुलिस हुकाम को भी इस हवाले से तहरीरी अहकामात भिजवाए गए थे कि इस हवाले से जो सवाल असम्बली में उठाया गया है, इसका जवाब फौरी तौर पर ज़िला फैसलाबाद की हद तक IG पंजाब को अरसाल किया जाए ताकि पंजाब असम्बली को भिजवा दिया जाए। फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानब से जवाब अरसाल करते हुए बताया गया कि 20 सालों के दौरान फैसलाबाद पुलिस की 78 एहलकार शहीद हुए, जबकि 522 एहलकार ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से दौरान सर्विस फौत हो गए। कुल 600 एहलकार 20 सालों में फौत हुए। उनमें से 472 एहलकार ऐसे हैं जिनके बच्चों को या भाइयों को बहनों को नौकरी दे दी गई है, जबकि 100 पुलिस एहलकारों के अहल खाना नजरअंदाज होने लगे। तैयब मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वक्त हुआ ब्रेक का। झंग में महकमा खुराक के गोदाम में पड़ी गंदम खराब होने का खदशा। गला मंडी में वाक़े गोदाम को सीवरेज के पानी ने घेर लिया। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग में सेवरी निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है और मुंतखब अवामी नुमाइंदे इस मसले को हल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं। ये पानी गलियों महलों से निकल कर अब झंग की गला मंडी में भी दाखिल हो चुका है। गला मंडी में महकमा खुराक का सेट मौजूद है, सेंटर नंबर 1, जहाँ पर इस वक्त बताया जा रहा है कि 67,000 से ज़ायद गंदम की बोरियाँ पड़ी हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 24 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। अब ये गंदा पानी इस महकमा खुराक के जो गोदाम है उसके चारों तरफ पहुँच चुका है और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी दीवारों को भी ख़राब करने लगा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे, मेरे पीछे ये महकमा खुराक का गोदाम है जहाँ पर ये गंदम की बोरियाँ रखी गई हैं और इस गंदम की बोरियों और इस गंदे पानी का फासला अब सिर्फ चंद फीट का ही रह चुका है। पानी जिस तरह इस दीवार को ख़राब कर रहा है, इससे बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि चंद दिनों तक ये पानी जो है वो महकमा खुराक के जो गोदाम के अंदर दाखिल हो सकता है और वहाँ पर जो पड़ी गंदम की बोरियाँ हैं उनके ख़राब होने का भी खदशा पैदा हो चुका है। तहाँ महकमा खुराक के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो इंतजामिया है उसको आगाह भी किया, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब बिलाशुबा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट का इलाका सैटेलाइट टाउन सीवरेज मिसाल से दो चार गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। इसी पर बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा।
بالکل جی، میونسپل کارپوریشن افسران کی سستی کے باعث آئے روز اندرون شہر کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ بیمار رہنے لگا ہے۔ چنیوٹ شہر کا یہ پوش علاقہ ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن، یہ بھی اب سیوریج کی زد میں آ گیا، جس سے گلیاں اور بازار جوڑ کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو گزرنے والے راہگیر ہیں انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کی انتہائی ابتر جو ہے وہ صورتحال اختیار کر گیا، جس سے پچھلے 2 ہفتوں سے علاقہ مکینوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ اسی طرح جوہڑ کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، جبکہ افسران کو بتانے کے باوجود یہاں سے سیوریج مسائل جو ہے وہ حل نہیں کیے گئے۔ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، کیا مطالبہ کریں گے؟ یہی کے رہنے والے ہیں، کب سے یہ مسئلہ ہے؟ بھائی جان تقریباً 3 ہفتے ہو گئے، یہاں پہ اتنا بہت زیادہ پانی پڑا ہے۔ ہم ادھر صبح شام یہاں سے گزرتے ہیں تو صبح شام یہاں سے گزرتے اتنا پانی گڑھ ابل رہے ہیں سارے، تو جو لوگ جو ہے نا مٹی اپنے آگے گھروں کے آگے ڈال رہے ہیں، لیکن پرسوں تو کمیٹی والے وہ آئے تھے، لیکن انہوں نے ادھر دیکھا جانا پھر چلے گئے، لیکن کام نہیں کرتے کوئی بھی، تو اتنا پانی۔ مکینوں اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بابر منیر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید تفصیلات لیں گے عبدالقدیر سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو چنیوٹ کے ٹرانسپورٹر بھی سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ ختم نبوت چوک میں اس وقت ڈرائیور جو ہے وہ شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضلعی صدر پاسبان ہائی ایس ویگن ورکر ایسوسی ایشن کاشف سروری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ حکومتی ناقص پالیسیوں کے باعث سراپا احتجاج ہے۔ سر بتائیے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنے مرکزی صدر میاں اعجاز حسین کی ہدایت پر آج ہم یہاں احتجاج کر رہے ہیں، جو پیٹرول کی آئے روز قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی نااہل حکومت ہے، آئے روز پیٹرول کی قیمتیں، آئے روز مہنگائی، آپ چینی دیکھ لیں اور دالیں دیکھ لیں، آئے روز جب پیٹرول بڑھتا ہے تمام چیزیں کی قیمتیں بتا دیتے ہیں، اور آج جو ٹائر ملتا تھا 5000 کا وہ ٹائر 10,000 روپے کا ہے۔ اسپیئر پارٹ کی دکان پہ جاؤ، جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 70 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ نااہل حکومت ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم اپنے مرکزی صدر کی ہدایت پر اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں واپس نہ لی گئی تو ہم پورے ڈویژن میں پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیسکو سمیت 150 کے قریب بڑے ٹیکس گزار فیصل آباد سے ملتان شفٹ کرنے پر FBR فیصل آباد ریجنل ٹیکس آفس ٹارگٹ سے پیچھے رہ گیا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ بلال، آگاہ کیجیے گا، پیچھے رہ گیا ہے ٹارگٹ پورا کرنے میں؟ جی بالکل، FBR فیصل آباد کی جانب سے فیصل آباد کے صنعتکاروں کو نوٹسز بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ فیسکو سمیت 150 کے قریب جو ہیں بڑے ٹیکس گزاروں کو ملتان شفٹ کرنے کے بعد اب ٹارگٹ پورا نہ ہونے پر فیصل آباد کے صنعتکاروں کو نوٹسز سرو کیے جا رہے ہیں، جس پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو صدر ہیں حافظ شام جوید، ان کے پاس صنعتکاروں نے یہ مسئلہ اٹھایا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اسے بالکل سختی سے اب دیکھا جائے گا۔ حافظ شام صاحب وہاں سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں شام صاحب کہ نوٹسز دیے جا رہے ہیں، ٹارگٹ پہلے پورے تھے، ٹھیک ہے، اب فیصل آباد کا ٹیکس کوئی اور لے گا، کہیں اور لگے گا، جب ہمارا ٹیکس پورا نہیں ہو پا رہا اب ٹارگٹ، تو اب کہا جا رہا ہے اب ٹارگٹ پورا کروائیں، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان نے سختی سے منع کیا تھا، اسی ماحول کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ پہلے تو آپ نے اپنے ریجن سے بڑے ٹیکس پیئرز اٹھا کے ملتان شفٹ کر دیے، اب آپ کا اگر شفٹ کر دیے یہ آپ کا مسئلہ ہے، کہ وفاقی ادارہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے شفٹ کر دیے، لیکن اب آپ اس کا ٹیکس جو وہاں شفٹ ہو چکا ہے اس میں جو کمی بیشی ہے، جو اس حساب سے اپنے ٹارگٹس بھی سیٹ کر لیں، اپنے ری ڈیزائن کر لیں، ری سکیجول کر لیں۔ اب ایک میٹنگز کے اندر بیٹھ کے آپ کو اس میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جی فیصل آباد کے ٹارگٹ لو ہیں، اور پش کر رہے ہیں فیصل آباد کے مشینری کو، اور پش کر رہے ہیں فیصل آباد کے دفتر کو کہ وہ ہم سے ریونیو میں شرنک کریں، اور وہ انڈسٹری جو میڈیم انٹرپرینور انڈسٹری اب یہاں پر بچ گئی ہے اس کو ٹوسٹ کرنے لگ پڑے ہیں۔ آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ تو بڑھایا نہیں، آپ نے اپنے نان رجسٹرڈ پرسنس کو تو انٹرٹین نہیں کیا، سیلز ٹیکس میں رجسٹر نہیں کر پائے، تو نتیجتاً آپ اپنی میڈیم انٹرپرینورز کو ٹوسٹ عام کریں گے، ٹوسٹنگ شروع کر دیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا اس رویے کی گنجائش اس وقت کے دور میں ان حالات کے اندر، جب فیصل آباد وہ واحد ملک۔ فیصل آباد ریجنل ٹیکس آفس ٹارگٹ سے پیچھے رہ گیا۔ بلال ڈوگر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کہ بچیانہ کے ریلوے کوارٹرز کے قریب لاوارث ضعیف العمر بزرگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں رانا احسان علی سے۔ احسان، بتائیے گا۔
جی بالکل، میں بچیانہ کے ریلوے کوارٹرز میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک ضعیف العمر جو بزرگ ہے وہ یہاں پر کافی دنوں سے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی خاطرداری کرنے کے لیے یہ پیچھے میرے ایک شخص موجود ہے، ملک نثار، جو اس کو دیکھ بھال اس کی کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور رہنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کو جو ہے وہ نکال دیا ہے کسی وجہ سے، اور اب یہ بزرگ جو ہے وہ یہیں پہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے۔ کھلے آسمان تلے یہ بزرگ جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور اتنی سردی ہے اوپر سے، اور نہ ہی تو اس کے پاس کوئی چیز ہے سردی سے بچنے کے لیے، اور یہاں پر بے یارو مددگار یہ شخص جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ انتہائی افسوسناک منظر جو ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ کہاں گئی ہے ہماری تحصیل انتظامیہ اور کہاں گئی ہیں ہماری پناہ گاہیں اور کہاں گئے ہیں وہ وعدے جو عمران خان نے کیے تھے کہ جو غریب طبقہ ہے ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، جو بزرگ لوگ ہیں ان کو کم از کم ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اولڈ ایج ہوم کہاں اپنا کردار یہاں پر ادا کر رہے ہیں اور کیا انسانیت ہے ہمارے اندر یہاں پر، جو شخص یہاں پر بے یارو مددگار پڑا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ملک نثار یہاں پر موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ مجھے بتائیے گا ملک صاحب، یہ شخص یہاں پر کب سے ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ کوئی شان جان میں 15 دن ہو گئے سامنے اچھا اگے پیچھے باہر رات نو اندر کردا سویرے باہر کٹ کے جانا 3 ٹائم کھانا میں کھانا۔ اچھا ہاں تے پتہ لگا کوئی یہ کون ہے؟ جے تک پتہ اے تک کوئی پتہ نہیں لگا، بھی ادا ہی آواز آتی ہے۔ یہ بیمار بھی رانا احسان علی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس جھنگ کے ڈیلی ویجز ملازمین کو 4 ماہ کی تنخواہیں مل گئی ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے وسیم احمد سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفس جھنگ کے ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ ادا کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپورٹس بورڈ کی جانب سے جھنگ کے 17 ڈیلی ویجز جو ملازمین تھے، جو مختلف اسٹیڈیمز اور اسپورٹس آفس کے اندر تعینات ڈیلی ویجز ملازمین تھے، ان کو 4 ماہ سے تنخواہیں جو ہیں وہ جاری نہیں کی گئی تھی، لیکن اب اسپورٹس بورڈ نے ان کے جو فنڈز ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، تمام تنخواہیں کلیئر کر دی گئی ہیں تمام ملازمین کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس بورڈ کی جانب سے کیونکہ آئندہ ماہ سے اور رواں ماہ میں بھی بہت سے سپورٹس کے ایونٹ کروائے جانے تھے، ان کے لیے فنڈ جو ہیں وہ جاری نہیں کیے جا سکے۔ اسی کے اندر کشمیر ڈے کے حوالے سے 5 فروری کو سپورٹس آفس جھنگ کی جانب سے کراٹے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جانا تھا، وہ بھی جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ون ڈے کرکٹ چیمپئن شپ کروانی تھی، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اگر تنخواہیں کلیئر کر دی گئی ہیں۔ وسیم احمد آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔